बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और हमारे यूट्यूब चैनल नग़मा आवाज़ के देखने वालों को बहुत सारी दुआएं। आज हम अहद हाज़िर की एक बहुत ही मुमताज़ तरीन शख्सियत से हमें इंटरव्यू का शर्फ़ हासिल हुआ है, उनसे मुलाकात का। मैं यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मोहतरमा प्रोफेसर रईस फ़ातिमा इंतहाई हमा सिफ़त और हमा जहद शख्सियत हैं। अगर ये कहा जाए कि ये एक हश्त पहलू और हफ्तरंग शख्सियत हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बेजाना होगा। मुमताज़ अदीबा, मुसन्निफ़ा, 18 किताबों की मुसन्निफ़ हैं, तनक़ीद निगार, सफ़रनामा निगार, कॉलम निगार, और इसके अलावा एक इख्तिसास प्रोफेसर रईस फ़ातिमा का ये भी है कि इन्होंने बच्चों के अदब पे बहुत काम किया, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी, जो एक मुश्किल तरीन काम समझा जाता है। तो बड़ी खुशबख्ती है कि आज प्रोफेसर रईस फ़ातिमा साहिबा से ये वक्त हमें मुयस्सर हुआ और आज हम उनके दर दौलत पर हाजिर हैं। बस मैं ये कमी महसूस कर रहा हूँ कि काश के आज काजी अख्तर जूनागढ़ी साहब यहाँ मौजूद होते तो आप दोनों ख़वातीन हज़रात, खातून और काजी साहब की मौजूदगी में ये इंटरव्यू हमारा होता तो बड़ा हमारे लिए बड़ा एक तारीख़ी लम्हा होता। खैर, इब्तिदा में मैं काजी साहब के लिए हम दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं, उनके लिए दुआए खैर भी, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोफेसर रईस फ़ातिमा साहिबा से मैं आज यहाँ गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहा हूँ नग़मा आवाज़ के लिए अपनी पूरी टीम के साथ। जानिसार अख्तर के शेर से आपकी नज़र प्रोफेसर रईस फ़ातिमा साहिबा, जानिसार अख्तर का शेर आपकी नज़र के संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा का, संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा का, झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोफेसर रईस फ़ातिमा साहिबा, सबसे पहले तो आपको आदाब हमारी पूरी नग़मा आवाज़ की टीम की जानिब से। ये फरमाइए कि कहाँ से इब्तिदा की जाए, कौन सा सिरा पकड़ा जाए। 18 किताबों की आप मुसन्निफ़ हैं, काजी साहब का अपना एक अलग काम है, तो ये जो किताबें हैं, 18 किताबें आपकी माशाल्लाह आ गई, तो क्या पैदा होते ही आपने लिखना शुरू किया? ये सिलसिला कैसे, कब, कहाँ, आपकी इब्तिदाई तालीम, बूदोबाश, वालिदैन, फिर वो पूरा इलाहाबाद का जो आपका पूरा वो, तो ज़रा सा हमारे नाज़रीन को आपको कोई अपना इब्तिदाई जो दौर है, जो खाका है, पहले तो आप ये फरमाइए। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आँख खोल के जो देखा तो मेरे चारों तरफ किताबें थी और मूसीक़ी थी, क्योंकि मेरे वालिद का फ्रेंच नावल का, फ्रेंच फिक्शन का और अंग्रेज़ी फ़िक्शन का बहुत गहरा मुताला था, और म्यूज़िक से भी उनकी क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ थे, वो बाकायदा मूसीक़ार थे और इंडिया में बुखारी साहब के साथ थिएटर में म्यूज़िक वगैरह भी देते थे। बाद में सिविल सर्विसेज में आने के बाद उनका ये शौक़ घर तक महदूद रह गया था, तो मैंने देखी ये चीज़ मुझे विरसे में मिली, क्योंकि मेरे और बहन भाइयों को भी पढ़ने का शौक़ था, मेरी वालदा को भी था। मेरी बड़ी बहन तो अलिफ लैला को सराहने रख के सोया करती थी, रोज़ाना पढ़ती थी, उनका जी नहीं भरता था। तो मैंने जो देखा तो किताबें, तो मुझे ये याद नहीं कि मैं कितनी बड़ी थी, बस मैंने किताबें देखी और मैंने कहानियाँ पढ़नी शुरू की। तो मेरे वालिद मेरा शौक़ देख के बच्चों के सारे रिसाले इंडिया से, दिल्ली से निकला करता था, खिलौना दिल्ली, वो मंगाते थे, नौनिहाल मंगाते थे, और जो पाकिस्तान के रिसाले निकलते थे वो भी। तो मुझे ये याद नहीं कि मैंने कब, बस मैं स्कूल में थी तो एक दिन मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई। उस कहानी का नाम था 7 नकटे। 7 नकटे। वो कहानी सुनाई, उन्होंने अपने बचपन में सुनी होगी, मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी और मैंने ये किया कि उस कहानी को सुनने के बाद मेरी अम्मी एक रजिस्टर में धोबी का हिसाब लिखा कर, उसमें से मैंने वो सफ़े निकाले, और ये भी नहीं कि कॉपी वगैरह के, बड़े बड़े सफ़े थे वो निकाले और उस पर वो कहानी लिख के कराची के हमदर्द नौनिहाल में भेज दी। अच्छा। और वो कहानी छप गई। वो कहानी छपी, मेरे वालिद बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद मैंने, समझिए कि इब्तिदाई जो किए तो हमदर्द नौनिहाल से किए, उसके बाद दूसरे पर्चे आ गए, और फिर मेरे वालिद मेरे शौक़ को देखते हुए फिर मुझे अंग्रेज़ी नावलों के तर्जुमे ला के दिया करते थे। फ्रेंच नावल और अंग्रेज़ी नावलों के तर्जुमे पहले वो खुद पढ़ते थे, फिर देखते थे कौन सी किताब मेरे पढ़ने की है, फिर वो मुझे ला के देते थे। तो मुझे ये याद नहीं आता कि मैंने कब, बस मुझे इतना याद है कि मेरे कमरे में कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं थी, सिर्फ किताबों की अलमारियाँ थी, और किताबों से अलमारियाँ भरी हुई थी, रिसालों से भरी हुई थी, ख़रीद के पढ़ने की आदत थी शुरू से।
واہ. یہ سلسلہ تھا. آپ نے ابھی رئیس فاطمہ صاحبہ ہمدرد کا نونہال کا ذکر کیا جس میں آپ کی اولین کہانی سب سے پہلی شائع ہوئی. اس کی کیسی خوشی رہی ہوگی؟ یعنی ظاہر ہے وہ ایک بڑی انسپیکیبل چیز ہوتی ہے. ایک بات اور بتاؤں، اس سے پہلے کھلونا دہلی میں میری ایک کہانی چھپ چکی تھی. اچھا. وہ میرے والد نے بھیج دی تھی، چھپ گئی، لیکن میرے پاس ریکارڈ نہیں تھا. لیکن خوشی ایسی کہ جب وہ پرچہ آیا میں نے دیکھی تو میں امی کو دکھا رہی ہوں، والد کو دکھا رہی ہوں، بھائیوں کو دکھا رہی ہوں، سب اتنے خوش. تو مجھے میرے والد بہت سپورٹ کرتے تھے اس معاملے میں. ہاں ظاہر ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر جب میری جو نگارشات تھیں جب وہ پہلی دفعہ شائع ہوئیں، کالج کے ہمارا ایک میگزین نکلتا ہے نقوش، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پہلی اولاد بہت خوشی ہوتی ہے. تو اس کی بہت خوشی ہوتی ہے، ایک بڑی دائمی خوشی ہوتی ہے. تو یہ تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ کی تو پیدائش پاکستان کی ہے؟ نہیں، میری پیدائش الہ آباد کی ہے. الہ آباد کی ہے. میرے والد کا سول سروسز میں تھے وہ، تو ان کا ٹرانسفر ہوا تھا وہاں پر، تو وہاں میری پیدائش ہوئی. ورنہ میرا خاندان کا تعلق تو دہلی سے ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگ یہاں ہجرت کر کے؟ ہاں، میرے والد 47 میں، میرے والد پہلے سے یہاں سول ایویشن کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اوپر، سول ایویشن میں ڈائریکٹر جنرل تھے، اور وہ پری پارٹیشن تھے انگریز کے زمانے میں. تو انہوں نے وہ یہاں پر تھے. اور ہماری فیملی جو تھی، ہم 2 بھائی 2 بہنیں. تو میری بڑی بہن کی شادی 16 سال کی عمر میں ہی کر دی تھی میرے والدین نے دہلی میں. جی. اور بھائی میرے بہنوں ہی تھے، آرمی میں میجر تھے، تو ان کر دی تھی. تو اس کے بعد جب ان کا یہاں پاکستان بنا تو وہاں سے ہماری فیملی کو میرے والد کے ایک ہندو دوست بنگالی باسو بابو، انہوں نے الہ آباد سے لے کر پہلے اپنے گھر میں انہیں پناہ دی، اور میرے بھائیوں کے ہندو نام لکھے. میں اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ یہ میری بھابھی ہیں، یہ آئی ہوئی ہیں. اس کے بعد میری دادی کو، میری امی کو، اور ہم 3 بہن بھائیوں کو لے کر وہ تب بامبے آئے، وہاں کے تاج ہوٹل میں ٹھہرایا. اور تاج ہوٹل میں ٹھہرانے کے بعد پھر ایک جہاز آتا تھا پانی کا، دوارکا. یہ ساری معلومات میرے والد نے مجھے دی. دوارکا جہاز آتا تھا. اس جہاز میں بٹھانے کے بعد میرے والد کو یہاں ٹیلی گرام کیا کہ بس تمہاری جو فیملی جو ہے پہنچ رہی ہے. ورنہ انہیں یہ تھا کہ تحفظ دینے کے لیے سب کچھ کیا. جی، کہ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ میری فیملی ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ ان کے ہندو دوست نے یہاں پر بھیجا اور یہاں پر آئے، بعد میں آئے. ایک اور شعبہ ہے کوکنگ. تو آپ کو کھانے پکانے کا اور پھر دعوتیں کرنے کا اور کھانا کھلانے کا آپ کو بڑا ایک شوق رہا، اور ہم سب لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے. تو یہ کوکنگ کا شوق آپ کو جو ہے کہ آپ کوئی بچپن سے رہا یا کوئی حادثاتی طور پہ ہوا، یا آپ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب چینل یوٹیوب آ گیا ہے اور یوٹیوب میں ساری کوکنگ میں تو یوٹیوب پہ دیکھتی ہی نہیں، اس لیے اتنے غلط طریقے بعض اوقات بتاتے ہیں. نہیں، مجھے یہ بنے بنائے مسالے آ گئے، ہر چیز آ گئی ہے. آپ لوگوں کے دور میں تو ظاہر ہے سب کچھ نہیں تھا. آج کے دور کی بات کریں، میں بھی نہاری اپنے گھر کے مسالے کی بناتی ہوں. میں بازار کا مسالہ کوئی نہیں خریدتی، گھر کے مسالے کی بناتی ہوں. پائے ہیں گھر کے مسالے کے. تو مجھے ایک تو شوق ورثے میں ملا، دوسرے میری والدہ نے یہ پیدا کیا شوق. مجھے تو لکھنے کا شوق تھا، میں تو کمروں میں بیٹھی لکھتی رہتی تھی، اپنے کہانیاں لکھ رہی ہوں، بھیج رہی ہوں، اسکول کا کام کر رہی ہوں یا کالج کا کام کر رہی ہوں. میری والدہ جو تھی ماہر تھی ماشاء اللہ، ساری دہلی کی تمام ڈشیں بنانے میں. اور وہ جیسے وہ کریلے ہوتے ہیں، قیمہ بھرے کریلے، جب وہ بناتی تھی قیمہ بھرے کریلے تو سارے خاندان میں بانٹا کرتی تھی، کیونکہ سب کو انہیں کے ہاتھ کے پسند تھے. تو میری امی کیا کرتی تھی، ایک دن مجھے لے کر آئی، میں کہانی لکھ رہی تھی، تو لے کر آئی اور کچن میں بٹھایا اور کہنے کی کہ دیکھو میں کیا کری، قورمہ پکا رہی ہوں. آپ کی اپنی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ میری فیوریٹ ڈش جو ہے نا بہت ساری ہیں. قورمہ بھی ہے، اچھا، اس میں پائے ہیں، کریلے قیمہ بھرے ہیں. تو ہم نے آپ کے ہاتھ کے کھائے ہیں، قیمہ کریلے ہو گئے، یہ مجھے پسند ہے. آلو گوشت مجھے اچھا لگتا ہے. قاضی صاحب کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ قاضی صاحب کی فیوریٹ ڈش تھی مچھلی، اور میں مچھلی کھاتی نہیں، نہ میں کبھی چھوتی تھی، لیکن یہ کہ میں ان کے لیے پکا دیا کرتی تھی. یہ ان کوزینس کے بعد جو ہے یہ تو ہو گئی. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو افسانے آپ کے جو ہیں، یہ گوشہ آپ کا جو ہے پورا وہ ہے افسانوں کا، اور آپ کے افسانی مجموعے بھی بہت سارے آ چکے ہیں ماشاءاللہ. افسانوں کا سلسلہ آپ کا کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اس کی کیا تاریخ ہے، پہلا افسانہ کب چھپا آپ کا، اور کن کن رسائل و جرائد میں آپ کے افسانے چھپتے رہے، تو ہمارے ناظرین کو. ایسا ہے کہ سب سے پہلا افسانہ مجھے یاد ہے کہ میں 2nd ایئر میں تھی، تو میں نے ایک افسانہ لکھا تھا
اور وہ لکھ کے اخبار خواتین، اچھا ہمارے گھر سے پی سی ایچ سے اخبار خواتین کا دفتر بلاک 6 میں ہوا کرتا تھا، تو اچھا اندر سے ہل پارک کی طرف سے پیدل نکل جایا کرتے تھے. مسرت جبی اس کے ایڈیٹر ہوا کرتی تھی اس وقت. فراز زیدی ہاں کی فراز بیگم. زیدی. تو وہ افسانہ لکھ کر میں لے گئی اور ان کو دے دیا. تو وہ پہلا افسانہ تھا جس پر مجھے پیسے ملے. اور انہوں نے کہا کہ تم افسانہ دے جاتی ہے، چیزیں اپنے پیسے نہیں لیتی. میں نے کہا اس کے پیسے بھی ملتے ہیں؟ کہنے لگی ہاں. انہوں نے مجھے اس وقت 35 روپے دیے تھے اس کے. ریڈیو سے تو پیسے ملے ہی کرتے تھے. ریڈیو سے میرے خیال سے 14-15 روپے نہیں، ریڈیو سے شروع میں کیا تو 15 روپے ملتے تھے، 15 روپے. پھر 25 ہوئے، پھر 35 ہوئے، پھر 50 ہوئے، اوکے. پھر 100 ہو گئے تھے. اچھا یہ اس طرح رہا. یہاں سے 35 روپے سے یہاں سٹارٹ 35 ہوا. روپے انہوں نے مجھے دیے. اور پھر میرا دوسرا افسانہ چھپا. پھر افسانہ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھی، جب میرا افسانہ چھپا تو حاضرہ مسعود کو صدارت کے لیے بلایا تھا. اوکے. حاضرہ مسعود تھے، احمد ادیب قاسمی تھے. تو میرے افسانے کو فرسٹ پرائز ملا تھا، لیکن انہوں نے میری جو پروفیسر تھی انہوں نے فرسٹ پرائز کو جو تھا اسپیشل پرائز بنوا دیا تھا. انہوں نے کہا یہ کہ یہ یونین میں سارا انتظام بھی رئیس کے ذمے، تو جب ہم پہلا انعام انہیں دیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یونین کی لڑکی کو دلوا دیا، تو یہ ایسے اسپیشل اور لڑکیوں کو دوسروں کو دلوا دیا. پھر یہ کہ اخبار خواتین، اخبار جہاں، الفاظ، اور آپ کے یہ تھا افکار، سیون لکھنوی کا افکار تھا، جی نسیم درانی صاحب کا سیپ ہو گیا. بہت سارے پرچوں میں جو چھپتے رہے، بہت ہی مجھے نام بھی یاد نہیں، نیرنگ خیال تھا، اور ہاں ان میں چھپتے رہے. پھر یہ چھپتے رہے اخبار جہاں میں بھی میرے افسانے چھپے. تو پھر اس کے بعد مجھے قاضی صاحب نے کہا کہ ابھی اتنی چیزیں ہو گئی ہیں، ابھی ان کو تم کتابی شکل میں لے آؤ. تو سن 2000 میں پہلا افسانوی مجموعہ گلاب زخموں کے آیا تھا، جس کی میں نے وہ شیرٹن میں اوپننگ بھی کی تھی، اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک گیا. جتنے بھی افسانوی مجموعہ ہے مجھے کوئی کتاب کسی کو دینی نہیں پڑی، ساری کتابیں میری آؤٹ آف پرنٹ ہے. ایک ہی کتاب رکھی ہوئی جو آپ کے سامنے ریکارڈ کے لیے. ہاں کہ میری میں ان خوش قسمت ادیبوں میں سے ہوں کہ جن کی ساری کتابیں بک جاتی تھیں. اور میرا سارا کام ویلکم بک بورڈ والے جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ دوسری جب وہ چھپوا لے، دوسرا ایڈیشن چھپوانا ذرا بھاری پڑ جاتا ہے. یہ جو پہلا آپ نے بھی فرمایا کہ 35 روپے اخبار خواتین سے، جی میرے یہ یاد ہے کس سن کی بات ہوگی کوئی؟ یہ ہے 1966 کی بات، سن 1966 کی بات ہے. 1966 اس وقت تو 35 روپے بہت بڑی رقم تھی. بہت بڑی رقم تھی. آپ تو اس وقت سے مالدار ہیں ظاہر اس وقت تو آپ کے اب تک جو ہے افسانی مجموعے کتنے آ چکے ہوں گے؟ افسانی مجموعے میرے 6 افسانی مجموعے ہیں. اس کے بعد پھر وہ تنقید ہے قرۃ العین حیدر پر، ان کے افسانوں پہ میں نے کام کیا ہے، جو افسانوں پہ کام آج تک نہیں ہوا. اس پہ کے اوپر انور صدیق صاحب نے لکھا تھا کہ یہ کام آج تک ہوا نہیں. عموماً قرۃ العین حیدر کی یا تو آگ کے دریا پہ بات ہوتی تھی یا ان کے 2-3 افسانے لے کے کر دیتے تھے. میں نے یہ لے کے، مجھ سے یہ کام جمیل الدین علی صاحب نے کروایا. اچھا. ہاں انہوں نے کہا تم جو چاہو کرنا چاہتی ہو کرو. یہ انجمن کی طرف سے؟ انجمن کی طرح، انجمن نے وہ کتاب بھی چھاپی. تو میں نے قرۃ العین حیدر کے وہ افسانے لیے جن کو لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے، کیونکہ ان کے افسانے علامتی ہوتے ہیں اور مشکل ہوتے ہیں. ہاں مشکل ہے، ہاں ان کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے وہ سارے 13-14 افسانے لیے اور پہلے بتایا کہ اس میں کیا، پھر ان کو ڈی کوڈ کیا کہ دیکھیں یہ کہا ہے، تاکہ سمجھنے میں قاری کے لیے آسانی ہو، ورنہ پھر اس میں بھی مشکل. ہاں جیسے ان کا ایک افسانہ ہے لکڑ بگے کی ہنسی. ہاں لکڑ بگے. تو اس میں دکھاتے ہیں کہ وہ جیپ جو ہے جہاں بھی جاتی ہے لکڑ بگا آ جاتا ہے. اس میں دراصل انہوں نے کہنا یہ چاہا کہ آدمی کتنا ہی مضبوط ہو، کتنا ہی بہادر ہو، کچھ ہو، موت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. کہیں نہ کہیں سے وہ آپ کو دبوچ لیتی ہے، آپ کتنا ہی بچنا چاہیں. تو اس طریقے سے ان کو ڈیکوڈ کیا تو اس کتاب کو میری بہت پذیرائی ملی. پھر وہ سفر نامے آ گئے، تو سفر ناموں کے ظاہر انڈیا ہو کر آئی، تو جو لگا دل کو اچھا وہ لگا، وہ بھی بک گئے. بلکہ اس کی تو فوٹو کاپیاں بکی ہیں میری. ویلکم بک فوڈ والوں نے کہا کہ ہمیں ڈیمانڈ بہت ہے، آپ چھپوا نہیں رہی تو آپ فوٹو کاپی کی اجازت دے دیں. تو میں نے انہیں دے دی تھی. تو انڈیا کا جو آپ کا سفر رہا ہندوستان کا، وہ سفر کیسا رہا آپ کا؟ قاضی صاحب کے ساتھ جانا ہوا؟ قاضی صاحب کے ساتھ جانا ہوا. تو ہندوستان میں کن کن شہروں میں جانا ہوا، کن کن شخصیات سے آپ کی ملاقات رہی؟ میری تو یہ ہے کہ 13-14 شہر میں گھومی ہوں. پہلے میں ہمیں ویزا دیا انہوں نے، خاص طور پہ دیا کہ ہم لوگ ادیب تھے، صحافی تھے، تو ہمیں ویزا آسانی سے مل گیا. 12 شہروں کا تو پہلی دفعہ ملا تھا، اس کے بعد پھر 8 شہروں کا ملا. ادیب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اتنے شہروں کا تو دیتے نہیں تھے. ہاں اور پھر جب میں پہلی بار ہو کر اور آ کے میں نے سفر نامہ لکھا، میں نے بھی لکھا، قاضی صاحب نے الگ لکھا، تو وہ افسانے ہم نے انڈین ہائی کمیشن نے بھیجے، تو اس کی بنا پر پھر ہم کو ویزا مل گیا. اور
क्या कहते ہیں آپ کے جے پور, آگرہ اور اجمیر اور دلی اور جوناگڑھ اور مجھے یاد نہیں آ رہے نام, بہت سارے شہروں میں میں گئی ہوں, اور وہ سب جگہ میں نے بہت اچھا پایا. عام آدمی جو ہے وہ محبت کرتا ہے, عام آدمی ملنا چاہتا ہے. ہم وہاں جاتے تھے, دہلی میں ہے کناٹ پیلس, جیسے اپنا بوری بازار ہے صدر کناٹ پیلس, تو وہاں ہم گئے تو ہم نے چیزیں ایسے ہی گھوم رہے تھے, تو ایک جگہ مجھے کوئی ایک چیز پسند آئی, ساڑی پسند آئی, تو میں نے اس کی قیمت پوچھی, تو وہ ایک دم کہنے لگا کہ آپ کراچی سے آئی ہیں. میں نے ایک دم کہا, میں نے کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہنے لگا وہ آپ کا لب و لہجہ بتا رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا میں اس لیے اور بھی پوچھ رہا ہوں کہ میرے والدین کا تعلق بھی کراچی سے تھا, اور آپ کراچی سے آئی تو میں آپ سے دام نہیں کروں گا, آپ جو چیز چاہے دے جائیں, میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا. تو جہاں جہاں ہم جاتے تھے اور ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ہم پاکستان سے خصوصاً کراچی سے ہیں, تو ہمارے لیے ریٹ کم کر دیتے تھے. تو آخر میں ہم چاہیں گے کہ نغمہ آواز کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں, ہمارے ناظرین کو, ہمارے ویورز کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو بڑی ہمیں خوشی ہوگی. ہاں, مجھے ایک بات مجھے فیل ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کتاب کلچر بہت ختم ہو رہا ہے, اور ہماری ایج کے لوگ جو ہیں وہ تو کتاب پڑھ رہے ہیں, ہم سے چھوٹے بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن جو نوجوان نسل ہے وہ صرف موبائل کی طرف لگ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیے امتحانوں میں وہ فیل ہوتے ہیں, وہ بات نہیں رہتی, کیونکہ کتاب سے اگر واسطہ ٹوٹ جائے تو انسان بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں ایک عجیب سی بات ہے کہ ہمارے پیرنٹس بچوں کو کہانیوں کی کتابیں لے کر نہیں دیتے. پہلے یہ تھا ہم جاتے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے, میں نے اپنے بیٹے کو جو اردو اس کی اچھی ہو ہمدرد نانیال میں لے کے دیا کرتی تھی, اور جتنی کہانیوں کی کتابیں شائع ہوتی تھی میں اسے لا کے دیتی تھی, اور میں کہتی تھی اسے پڑھو. تو اس کے ٹیچرز کہتے تھے اتنی چھوٹی کلاس میں لیکن اردو اس کی بہت اچھی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اس کو کہانیاں کہتی تھی, پہلے ایک کہانی پڑھو, مجھے بتاؤ اس میں کیا بات کہی, پھر میں تمہیں کھیلنے دوں گی. تو اس طرح اگر پیرنٹس اگر مدد کریں بچوں کی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹ 1200 روپے کا پیزا تو کھلا دیتے ہیں لیکن 200 روپے کی کتاب خرید کے نہیں دیتے. تو ایک تو مجھے یہ کہنا تھا. دوسری بات یہ مجھے ادب کے حوالے سے کہ ادیب جو ہوتا ہے نا, ادیب متعصب نہیں ہوتا, ادیب بالکل بھی کھلے ذہن کا مالک ہوتا, ادیب ہو یا شاعر ہو, اس کے تعصب نہیں ہوتا. جو موجودہ صورتحال ہمارے یہاں چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ کتابوں کو کسی حد تک ہم فروغ دیں, یا یہ کتاب پر بات کریں. ٹی وی کے پروگراموں میں آپ دیکھیے کتاب پر کوئی بات نہیں ہوتی. آج سے 20-25 سال پہلے جب خلیل اللہ فاروقی نے میری کتاب پر پروگرام کیا تھا, گلاب زخموں پر, تو وہ ہر ہفتے کتاب کے اوپر پروگرام کیا کرتے تھے. لیکن اب میں دیکھتی ہوں کسی چینل سے کسی کتاب پر کوئی پروگرام نہیں آتا, جبکہ وہ پروگرام بہت مقبول ہوتے تھے اور لوگ دیکھا کرتے تھے. تو میرا کہنا یہی ہے کہ کتاب بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے آپ انٹرنیٹ پر چلے جائیں, آپ ای بک پر چلے جائیں, لیکن کسی نہ کسی طرح آپ پڑھیں تو صحیح, کیونکہ مطالعہ ہی انسان کا استاد ہے. مطالعے سے بے شمار خوبیاں جنم لیتی ہیں جو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مطالعے سے ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے, آپ کسی جگہ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں, آپ کسی جگہ لکھنے کے قابل ہوتے ہیں, آپ کو بات کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا نہیں پڑتا. تو یہ میں کہوں گی کہ کتاب سے اتنی دوری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. آپ کو کوئی, آپ نے ظاہر شعر و شاعری بھی بہت پڑھی اور بہت آپ نے کتابیں, تو میں نے آپ کی ایک کتاب سے میں نے اس میں دیکھا کہ آپ نے ایک شعر جو ہے رضی اختر شوق کا شعر آپ نے, بے چہرہ لوگ چہرہ دکھانے کے شوق میں. ہاں, تو آپ کا پسندیدہ اشعار بہت سارے ہوتے ہیں, ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں, کوئی کا دکا کوئی اگر آپ کو یاد ہو پسندیدہ شعر. مجھے تو غالب بہت پسند ہے, غالب اور پھر فیض. غالب اور فیض, غالب کے بعد فیض. وہ میرے میاں بھی شاعر تھے, بہت اچھے شاعر تھے. غالب صاحب تو خیر صاحب دیوان شاعر تھے. صاحب اور فیض, مجھے اس وقت میں آپ کو کہوں گی کہ فیض کی ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے. چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے, نظر جھکا کے چلے جسم جا بچا کے چلے. یا پھر یہی متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے, زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر پر زباں میں نے. واہ, غالب کا کوئی شعر آپ. غالب کا شعر, پانی سے سب گزیدہ ڈرے جس طرح اسد, ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں. یا یہ ان آپلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں, جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. بہت بڑے بے شمار اشعار ہیں لیکن یہ دو شعر مجھے بہت پسند ہے. وہ تو مجھے تو آپ کے غالب کے شعر پہ پروین شاکر کا شعر یاد آیا. پروین شاکر نے یہ غالب کے شعر سے استفادہ کیا. اچھا. کہ بستی میں جتنے آپ گزیدہ تھے سب کے سب
بستی میں جتنے آپ گزیدہ تھے سب کے سب دریا کا رخ بدلتے ہی تیراک ہو گئے. تو کیا اچھا شعر آپ نے یاد. میں آج کی اس خوبصورت نشست میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس پیغام کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے, اور ہمارا جو یہ آپ کا پسندیدہ ایک چینل ہے نغمہ آواز, اس کو آپ اس کی بڑی پذیرائی کرتے ہیں, اس کو بہت ہی ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں. اس کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. آپ کی کمنٹس کا, آپ کی آرا کا بہت ہمیں شدت سے انتظار رہے گا. اس کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ آپ ہمیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. میں پروفیسر رئیس فاطمہ صاحبہ آپ سے آج کی اس خوبصورت نشست میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے, ہمارے محمد اخلاق غوری صاحب, رحمان صاحب, محمد کیف صاحب, اور ہمارے وہ تمام ساتھی جو آج کہیں اور مصروف ہیں, ان سب کی طرف سے آپ کو ہم سلام محبت پیش کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. معزز ناظرین, انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ سے ہماری یہ ملاقات اگلی کسی اہم شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے. جب تک ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.